अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में जिन खबरों पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें सर फहरिस्त है नेटो सप्लाई के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये फैसला कर लिया गया है आखिरकार के कौन सी सिफारिशात मुत्तफ़िका तौर पर असम्बली में पेश की जाएंगी। और एक अहम चीज़ जिस पर तमाम जमातों ने इत्तफाक किया वो ये है कि नेटो सप्लाई खोल दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके ज़रिए असला भी ले जाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने IG बलूचिस्तान को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया और साथ साथ सूबों से ये भी पूछ लिया है कि बल्दियाती इंतखाबात वो कब करवा रहे हैं और इस हवाले से शेड्यूल वो अपना 30 अप्रैल तक अदालत में जमा करवाएं, वरना जून तक अदालत अज खुद भी फैसला कर सकती है। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में एतजाज़ हसन का इसरार के स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखा जा सकता उस वक्त तक जब तक सदर जरदारी हैं। और मेमो कमीशन की कार्रवाई हुसैन हक्कानी को आखिरी मौका दिया गया है और एक अहम कॉन्फ्रेंस जिसे एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इससे क्या तवक्कुआत थी, क्या वो पूरी हुई, इन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आखिरकार अब कुछ फैसले तो हो गए हैं और अब तक जो तजवीज़ सामने बाहर आई है वो ये है कि नेटो सप्लाई खोल दी जाएगी लेकिन हम असला नहीं ले जाने देंगे। हाँ, ये बिल आखिर तो इत्तफाक हो गया है और ये अच्छी बात है, अगरचे कि बार बार ये तासुर मिलता रहा और इस तरह के डेडलॉक होते रहे कि जैसे इत्तफाक नहीं होगा और जमातें जो हैं वो ज़िम्मेदारी नहीं लेंगी जी। लेकिन बहरहाल रज़ा रब्बानी साहब की भी दाद देनी चाहिए कि बड़े हौसले से उन्होंने काम किया और फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने भी ज़िम्मेदारी से मामलात को आगे बढ़ाया। अच्छा शाह साहब, क्या ये मुमकिन है कि हम एक सप्लाई लाइन खोल दें और उससे सिर्फ सॉफ्ट सप्लाईज जारी हों और असला ना जाए? नहीं, ये तो मुमकिन है। देखिए ना, ये हमने तो तजवीज़ पेश की थी इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। कि सप्लाई जो है असले की ना जाने दी जाए, बाकी दूसरी अद्वियात हैं और खाने पीने की अशिया हैं, कपड़े हैं, ये सब जाने दिए जाएं। देखिए, इससे भी बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और अब तो अमेरिका जो है वो सफ लपेट रहा है। अच्छा। अब अफ़गानिस्तान का मसला एक नए मरहले में दाखिल होने को है और ऐसी सूरत में वहाँ हथियारों को हम क्यों यहाँ से जाने दें। और एक सुकून हुआ है पाकिस्तान में, आप देखिए कितने अरसे से यहाँ खुद कुछ हमले नहीं हुए, धमाके नहीं हुए, तो उसको सुकून को क्यों बर्बाद करें अपना। अमेरिका तो वहाँ बैठा हुआ है ना, हज़ारों मील दूर, और हम तो इसको यहाँ भुगत रहे हैं। वहाँ तो 9/11 एक हुआ, उसके बाद सुकून आ गया। अमेरिका ने तो अपने सरहदों के अंदर ये जंग दाखिल नहीं होने दी, उसकी सड़कों भी कर दी, हमारी सरहदों के अंदर ले आया। तो अब हम उसको भुगत रहे थे। अब अमेरिका से हम दुश्मनी भी नहीं चाहते। अब जो 8-10 साल हमने जो कुछ भी किया, चाहे जक मारी, चाहे कोई बेहतर फैसला किया, जो भी किया कर लिया ना। अब उसके बाद आखिरी साल में आके, 2 साल में आके तो लड़ाई लड़ लेना और दुश्मनी सहेड़ लेना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। और ये जो भी इत्तेफाक हुआ है बड़ी अच्छी बात है। इसमें ड्रोन हमले जो हैं अब उनकी अफादियत भी वो नहीं रही, इसलिए कि अब अलकायदा के लोगों का सफाया हो चुका बहुत बड़ी हद तक, और उससे भी जज्बात पर अंगेख्ता होते हैं और असला नहीं जाना चाहिए और असले के बगैर सप्लाई सारी जाएं। और फिर खूबी की बात यह है कि तमाम सियासी जमातें इस जिम्मेदारी में शरीक हो रही हैं। अगर आखिरी दम तक ऐसा रहता है तो इस बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दिफाए पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं, आज भी मुनव्वर हसन साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि हम पूरी कोशिश करेंगे और हम इसकी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। नहीं, उसमें से हवा निकल गई है इस मुतालबे से। देखिए, अगर असला नहीं जाता है जी तो फिर हवा निकल गई। और मुनव्वर हसन साहब हों या हाफिज सईद साहब, बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े जोशो जज्बे से सरशार हैं वो। और लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में न ले, जी मुजाहरे करें, एहतजाज करें, अपना हक इस्तेमाल करें, लेकिन आगे बढ़कर अमली इकदाम न करें। इससे फिर मामलात ख़राब होंगे, मुआशरे में अफरा तफरी पैदा होगी। पार्लियामेंट को फैसला करने का इख्तियार है। यहाँ तो इत्तफाक राय की कोशिश हो रही ना, बिल्कुल, मगर पार्लियामेंट को अक्सरियत से भी फैसला करने का हक हासिल है। हाँ, खा इत्तफाक राय ना हो। हाँ, इसलिए कि कसरत राय, हुकूमत कसरत राय से बनती है, कानून जो है कसरत राय से बनते हैं, तो मामला सारे कसरत राय से चलते हैं। ये जमहूरियत नहीं है कि 100% इत्तफाक हो, लेकिन अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है।
اچھا شام صاحب، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تجاویز کے حوالے سے جو ان پہ تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے واپس نکل رہا ہے اور بالکل اسی طرح نکل رہا ہے جس طرح 90s میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب پھر ہمیں اسی طرح چھوڑ کے چلا نہیں جائے. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں ہمیں ہر وقت کوئی وہم کیوں رہتا ہے، پریشانی کیوں رہتی ہے؟ ہمارا ماضی ایسا ہے نا، نہیں، ہمارا ڈر لگتا ہے. ہمیں اپنے ماضی کی بجائے مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے امریکہ جب رخصت ہوا ہے یہاں سے، سوویت یونین بھی رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستان رہ گیا اور ISI رہ گئی اور افغان مجاہدین رہ گئے. جی بالکل. اور افغان مجاہدین نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس نے حالات کو بہت خراب کیا. حکمت یار اور احمد شاہ محسود اور پھر وہ آپ کے جناب ربانی صاحب جی اور مجددی صاحب ایک دوسرے سے بنی نہیں ان کی. ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تیر چلائے، بندوقیں چلائیں. ہم ایک زمانے میں وہاں گئے تھے تو اتنی ان کے مذاکرات کئی گھنٹے ہوتے رہے. اچھا. جب اس وقت اعجاز الحق صاحب بھی گئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جانا ہوا، اور لیکن کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. کتنے افسوس کی بات ہے. خانہ کعبہ میں جا کر بھی اتفاق کیا گیا، وہ معاہدہ بھی نہیں چلا. تو اب افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. امریکہ تو رخصت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہاں رہیں گے نا، بلا شبہ. اور افغانستان کے لوگ یہاں ہوں گے. اگر یہ اپنے اختلافات کو نہ سمیٹیں اور ایک دوسرے کے در پہ رہیں اور ایک دوسرے کو راستہ نہ دے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا. شام صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ وہ حالات جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے والے حالات نہیں دہرائے جائیں گے، امکانات کم ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا امکانات کم ہیں. میں کہہ رہا ہوں میری دعا ہے کہ نہ دہرائے جائیں. امکانات تو موجود ہیں. دیکھیے افغان بڑے قابل احترام ہیں، ان کی بڑی اعلیٰ روایات ہیں. جس طرح سوویت یونین کو انہوں نے شکست دی ہے کوئی دے نہیں سکتا تھا، اور جس طرح وہ کندھے پہ اٹھا کے سٹرنگر میزائل چلتے تھے، وار کرتے تھے، دنیا حیران ہو جاتی تھی. یہ محجر العقول یعنی اشرف المخلوقات سے بھی کچھ آگے بڑھ کر ہے. تو ان کی طاقت کا، ان کی صلاحیت کا، ان کے عزم کا تو کوئی جواب نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے بھی بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے بار والے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا چاہیے. دیکھیے جو قرآن کہتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں نرم ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، فولاد ہے. اور اقبال نے بھی کہا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو فولاد تو وہ ہیں، لیکن اب ان کو تھوڑا سا ریشم بھی بننا پڑے گا. یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں کیونکہ آپس کا معاملہ ہے. ہاں. شام صاحب، میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی افغانستان کے معاملات ہوتے ہیں پاکستانی سیاست میں بھی اتھل پتھل ہوتی ہے. اب جب یہ معاملات وہاں طے ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ سیاسی تبدیلیوں کے امکانات ہیں؟ دیکھیے ابھی آپ اتنی جلدی آپ اتنی توقعات کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ بھی کو ماشاءاللہ یہ جو دوسرے اینکرز ہیں انہی کی طرح ہو رہے ہیں جو ہر روز کوئی نہ کوئی تبدیلی کرتے رہتے ہیں. کوئی تبدیلی ہونے والی نظر نہیں آ رہی فی الحال. میرے بس میں تو ایک بریک ہے، وہ میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اگلی خبروں پر ہم گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، سپریم کورٹ نے بلوچستان کے کیس میں IG بلوچستان کو جی معطل کر دیں اور متعلقہ SP کو بھی معطل کر دیں جو بندوں کو پیش نہیں کر پا رہے. اچھا، یہ آرڈرز جو ہیں ابھی تو ڈائریکٹ گورننس کے آرڈرز ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے نا اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا. اقبال نے کہا ہے نا، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے. اچھا. تو یعنی کانسٹیٹیوشن ہمارا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اچھا، تو وہ انہیں معطل بھی کروا سکتی ہے؟ وہ معطل بھی اس لیے کہ اگر جب آپ کام نہیں کریں گے، آپ صرف اپنی ٹی اے سے اور اپنی اجاکیوں سے آپ کو فرصت نہیں ہوگی، لوگوں کا کون والی وارث ہوگا؟ آپ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے تماشا. کوئی سندھ میں کسی کو مار دیا، کسی کو پنجاب میں مار دیا، کسی کو بلوچستان میں مار دیا، خیبر پختونخوا میں مار دیا. یعنی قتل جو ہے نا اور خون جو ہے سب سے سستی چیز پاکستان میں وہ ہے. شام صاحب، جب اس طرح کی روایتیں پڑیں گی اور اسی طرح کی روایات جب چیف جسٹس صاحب نے ڈالنے کی کوشش کی تھی تو چیف جسٹس صاحب کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. مشکلات کا سامنا تو اب بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن مشکلات سے گواتا تو نہیں نا مومن جو ہے پھر.
اچھا یعنی ایسی بات تو نہیں ہے, آپ مشکلات سے نہ ڈرائیں ان کو. بات دیکھیے, اگر آئی جی, اگر پولیس اپنے فرائض ادا نہیں کرے گی, ٹارگٹ کلنگ ہوتی چلی جا رہی, کوئی پنجابیوں کو مار دیا, کبھی ہزارہ والوں کو مار دیا, کبھی یہ جو ہے کون سے لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں یہ جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں, عورتوں کو, بچوں کو بسوں سے اٹھا کے اتار کے. آپ دیکھیے وہاں کیا ہوا گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, اور یہاں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا پاکستان تاریخ میں عالم اسلام کی اس کی مثال نہیں ملتی جو ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے. یہ جنگ کے دوران بھی آپ اپنے مخالف کفار کو, یہودیوں کو بھی اس طرح سلوک نہیں کر سکتے, اس طرح تحقیق نہیں کر سکتے, عورتوں پر بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, جو جنگ میں شریک نہ ہو ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہم نے تو تماشا بنا دیا ہر چیز کا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار ہیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا ایک چوری ہو گئی ایک طالب علم مدرسے میں, کہا جی ایک طالب علم نے چوری کر لی. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ایک چور تھا جو طالب علم بنا ہوا تھا. یہ چور ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ غیر ملکی اعلی کار ہیں جو ہمارے مدرسوں میں چھپ گئے ہیں, ہمارے اسکولوں میں چھپ گئے ہیں, ہمارے بازاروں میں چھپ گئے ہیں. تو اگر آپ ان کو آئرن ہینڈڈلی ڈیل نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ شمس صاحب, ایک ایسا صوبہ جہاں پہ بیرونی ہاتھ بھی ہو, جہاں پہ فوج کا کھیل جو ہے وہ اپنی سول گورنمنٹ سے تھوڑا سا الگ ہو, بلکہ سیکیورٹی کے کانسیپٹس ہی الگ ہوں, وہاں پہ عدالت کیا کر لے گی اتنے الجھے ہوئے معاملات؟ اصل میں جتنا آپ نے فلسفائز کیا ہے نا جی, اگر آپ اس کو آسان زبان میں ترجمہ کر دیں تو وہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو ان کی گردن ماپنی چاہیے اگر وہ کام نہ کرے تو. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا نا, اور پوچھا جانا چاہیے. دیکھیے لوگ جو ہیں ان کا سینٹیمنٹ تو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ ابھی جو بلوچستان کے معاملے میں انہوں نے نوٹس لیا ہے, جو وہاں کے انتہا پسند ہے نا جی, ان کو بھی کچھ سکون آیا ہے. انہوں نے کہا کوئی گردن ماپ سکتا ہے. دیکھیے ابھی سندھ میں بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, وہ بشیر قریشی صاحب رخصت ہو گئے, جی بالکل, اب ان کے جو پوسٹ مارٹم پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے اور ایک ہنگامہ فساد برپا ہے. اب یا تو عدالت وہاں بھی نوٹس لے لیتی یا وہ عدالت میں آ جاتے. بات یہ ہے کہ لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے, ان کے گریونسز ختم کرنے چاہیے. یہ سب جو سرکاری افسر ہیں, ہمارے وزراء کرام ہیں, ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ تمام جو ہیں خادم ہیں قوم کے, اس لیے ہیں کہ قوم کی خدمت کریں, یہ حاکم نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جو مسنگ لوگ تھے پکڑے وہ ایجنسیوں کے پاس سے گئے ہیں, معطل پولیس والے ہو رہے ہیں. نہیں ایجنسی دیکھیں پولیس والوں سے برآمد ہوئے ہیں نا, کچھ ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں, کچھ بھاگ بھی چکے ہیں, کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں بھی کر لی ہیں. دیکھیے سارے ایجنسیوں کے پاس نہیں ہیں, لیکن جو بھی ہیں کوئی حوالی وارث تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے ریاست کے ادارے جو ہیں وہ قانون کتابیں ہونے چاہیے. تو اب یہ جو کر رہے ہیں نا یہ افتخار چودھری صاحب, یہ لوگ اس کے حق میں ہیں. اب اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ تجاوز ہو رہا ہے, آپ یہ تجاوز بھائی دنیا ہوا ہے, لوگوں نے ذاتی خواہشات کے لیے, ذاتی اقتدار کے لیے تجاوز کیا ہے, تو ایک قوم کے لیے بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے. لوگ اس طرح سوچتے ہیں. جی, اور شامی صاحب اسی کیس سے جڑا ہوا الیکشن کا معاملہ بھی ہے. الیکشن تو میں بلدیاتی الیکشن حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب اچانک خیال کیسے آ گیا. 4 سال سے بلدیاتی ادارے ختم ہیں, ان کے الیکشن پر غور نہیں ہو رہا. دستور کا حکم واضح ہے, اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے چاروں صوبائی حکومتوں نے. ٹھیک ہے, اب یہ لوکل باڈیز کے الیکشن وہ کرا رہے ہیں, اگلے نئے الیکشن بھی آنے والے ہیں سر پر, پتہ نہیں کیسے ہوں گے, لیکن بہرحال ہونے ضرور چاہیے. اور دیکھیے اگر لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے تو ابھی جو آپ کا نئے صوبوں کے مطالبات ہو رہے ہیں ان میں بھی کمی آ جاتی. شمس صاحب یہ کوئی میجک وانڈ سی نہیں لگتی کہ بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بلدیاتی الیکشن کے ذریعے, سندھ کا مسئلہ بھی اور صوبوں کا مسئلہ بھی؟ دیکھیے آپ بات سنیے, آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جناب جوتا بھی پہن رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بیک وقت سارے کام کر رہے تھے, پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں. اب میں کہوں جی روٹی کھاتے ہوئے پانی کیسے پیا جا سکتا ہے؟ پیا جا سکتا ہے نا. تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں. ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, ان چیزوں میں تضادات نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں. آپ ارادہ کر لیں, راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور جو 30 اپریل کو آپ کے خیال میں ہمارے چاروں صوبے
اور تمام چیزیں تیار کر کے شیڈیول تیار کر کے پہنچ جائیں گے عدالت میں؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. چلو کوئی معاملہ شروع تو ہوگا نا, بھولا ہوا سبق کو یاد کرنے کی کوشش تو ہوگی. ٹھیک. یعنی کوئی دھکا تو لگے گا نا گاڑی کو. 2 انچ 4 انچ 6 انچ چلے گی تو صحیح نا. یہ جو انہوں نے سوچ لیا حکومتوں نے کہ ہم جو چاہیں کریں اور کوئی ادارے نہ بننے دیں بلدیاتی, تو پھر وہ بات تو نہیں ہوگی نا. چلو افلاق سے آتا ہے نا نالوں کا جواب آخر. ڈو یو تھنک کہ جنرل الیکشن سے پہلے کچھ ہو سکے گا بلدیاتی الیکشن کے حوالے مجھے سے؟ نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کچھ کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے نا. لیکن سپریم کورٹ بڑے چیلنج قبول کر رہی ہے, اور یہ ایک بڑا رسک بھی ہے. اچھا, رسک بھی ہے. دیکھیے آپ, کیونکہ جیسے آپ کو نا حکومت تو ہماری کیا کر رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ کبھی وہ نقطے اٹھائے جا رہے ہیں, اور ابھی کیسز نپٹائے نہیں جا رہے تیز رفتاری کے ساتھ. یہ اسمبلی ملٹری کورٹ تو ہے نہیں. اس کے باوجود لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے. اگر حکومتیں نہیں کر رہی تو پھر سپریم کورٹ ہی کرے کچھ نہ کچھ. شام صاحب, سپریم کورٹ میں ہی وزیر اعظم کا توہین عدالت کیس بھی ہے, اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں خط ہم نے نہیں لکھنا تا وقت کہ آصف علی زرداری صاحب صدر کے عہدے پہ فائز ہیں. ہاں, اب تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 15 اپریل, کئی دوست کہتے ہیں کہ 15 اپریل جو ہے اگر اس وقت تک خط نہ لکھا گیا تو پھر یہ کیس ختم ہو جائے گا, کم از کم سوئس کیس تو ختم ہو جائے گا. باقی اسپین میں کیا ہوگا, انگلستان میں کیا ہوگا, فرانس میں, وہ دوسرے کیسز بھی ہیں نا, وہ چلتے رہیں جو چلتے رہیں. دیکھیے وہ 248 جو ہے نا آرٹیکل, جی وہ تو واضح ہے بڑا کہ صدر جب تک صدر ہے اس وقت تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی فوجداری. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل 2+2 کی طرح ہے. ہم نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود جو سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے تو کوئی نہ کوئی جواز نکالا ہی ہوگا نا. لیکن جب اتنا واضح آرٹیکل ہے تو سپریم کورٹ کا اصرار چہ مانی دار. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیرو انٹرپریٹیشنز پہ نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آ جائے تو اس کے سامنے آئین بچ جائے اور عدلیہ بھی بچ جائے. اور جو جمہوریت والے ہیں بیچارے, دیکھیے 12 سال ہو گئے نا اس مقدمے کو جی, اور اس طرح کے دوسرے مقدمات کو. وہ ہمارے جناب آپ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, کبھی وہ ہاتھ ملاتے ہیں, کبھی جپیاں ڈالتے ہیں, کبھی مبارکبادیں دیتے ہیں, کبھی ووٹ دیتے ہیں, کبھی مخالفتیں کرتے ہیں. لیکن یہ تماشے ختم ہونے چاہیے نا. سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے اس مقدمے میں. شام صاحب اس پہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتا دوں 0423636810 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے, ان کے جواب شام صاحب دیں گے. دیکھتے رہیے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, عدالت کی بات ہو رہی ہے تو گیلانی صاحب نے تو وضاحت جاری کر دی ہے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے, کہ جناب ان کے بیٹے کو تو پھانسا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں, اور کابینہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک فکرہ مکمل کر لوں عدالت کے حوالے سے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے اس معاملے میں. جی بالکل. اور جو ہمارے دوست تھے جو وہاں درخواستیں لے کے گئے اناروں پر, انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ یہ معاملہ الجھے. اچھا, اس کے باوجود سپریم کورٹ جو ہے, جو اس کا فیصلہ ہے اسے ماننا ہوتا ہے. اس کے سوا چارہ نہیں. چارہ نہیں. معاشرے کو باقی رکھنا ہے نا. اگر سوسائٹی کو آپ نے ایک نظم میں رکھنا ہے تو اتھارٹی تو ماننی پڑے گی نا, بلا شبہ. نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ دل مانتے ہوئے بھی, یعنی فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے بھی ماننا ہے, فیصلہ ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا بھی یہی حال ہے. باقی دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے مجھے بڑی پسند آئی اس لحاظ سے کہ انہوں نے کابینہ کے سامنے بیٹھ کے اپنا ایک دل جو ہے کھولا, ان کے سامنے اپنا موقف بیان کیا, اور ان سے داد وصول کی, اور پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں وہ دندناتی ہوئی میڈیا کے سامنے آئیں اور انہیں بتایا کہ وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی. بڑی اچھی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم کے کسی بیٹے پر یا ان کی حکومت کے کسی کارندے پر الزام لگایا جاتا ہے, اس کا فوری جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ بالکل درست. دیکھیے ان کے پاس پورا محکمہ اطلاعات ہے, وزارت, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے,
وزیر اعظم کے اپنے پاس ایک عدد پریس سیکرٹری موجود ہے, ان کا عملہ پھیلا موجود ہے. یہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کرتے کیا ہے؟ اگر وزیر اعظم کا دفاع نہیں کر سکتے تو جب کوئی اعتراض کرے, کوئی نقطہ اٹھائے, وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے, ان کے عملے کو جواب دینا چاہیے. اور کابینہ کے سامنے آنے کی بجائے تو خفیہ بات کی انہوں نے, تو قومی اسمبلی میں آئے اور آ کے جواب دیں. ٹھیک بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے فردوس عاشق اعوان کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے وہ کافی نہیں ہے. کئی سوالوں کے جواب مل گئے ہیں, کئی سوال موجود ہیں, کئی سوال پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. آیا ان کی تفتیش روکی گئی؟ آیا یہ ایفیڈرین ایک ممنوعہ دوا ہے, ممنوعہ کیمیکل ہے؟ آیا اس کی امپورٹ تجاوز کر کے کی گئی؟ آیا 2 کمپنیوں کو نوازا گیا؟ کس نے نوازا؟ کیوں نوازا؟ کیا اس سے نشہ آور ادویات بنتی ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں اور ان کے جواب دینے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا موسیٰ گیلانی اس میں ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے, میں بالکل ذمہ دار نہ ہوں, مگر کوئی تو ذمہ دار ہے جس نے یہ کام کیا ہے. اور کیا کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کسی قانون کی؟ یہ بالکل نہیں ہوئی. یہ سارے سوالات ہیں جو جواب دینے چاہیے وزیر اعظم کو. اگر ان کی پوزیشن صاف ہو جائے, ہم سے اچھا ہم نے کون سا ان کی جگہ لینی ہے؟ آپ کا کوئی ارادہ ہو تو, میرا تو نہیں. میرا بھی سر دست نہیں ہے. تو موسیٰ کی جگہ تو نہیں لینی آپ تو ہم نے تو کوئی جگہ نہیں لینی, خالی رکھے اپنی ویکینسی. بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ احتساب کیسے کیا جاتا ہے, پھر اس میں جواب کیسے دیا جاتا ہے. شاہد صاحب, ایسے ماحول میں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیسے صاحبزادے کے خلاف کوئی ہلچل ہوتی ہے, عبدالقادر گیلانی کے کیس میں بھی دیکھ لیں, اس کیس میں بھی دیکھ لیں, فوری طور پر تبادلے ہوئے, فوری طور پر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور جو اینکرز دہاڑتے ہیں اور چیختے ہیں اور چلاتے ہیں, تو بھئی ان کا منہ جو ہے اس کے اندر حقیقت کی گیند ڈال دیجئے, بند ہو جائے گا وہیں کبھی. شاہد صاحب, میمو کمیشن اب آگے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے حسین حقانی صاحب کو آخری موقع دے دیا کہ حضور آ جائیں, ورنہ حسین حقانی صاحب تو اب نہیں آئیں گے جناب. انہوں نے خبر آئی ہے کہ انہوں نے بلیک بیری کو لکھ دیا کہ میرا ڈیٹا دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے, ہم اصل میں بڑے پتنگے ہم نے کاٹنے کے لیے بس جیسے چلتے ہیں نا, وہ پتنگ باز بن گئی ہے پوری قوم. اچھا. اس میں ہم نے عدلیہ کو بھی دھکا دے دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھکا دے لیا ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو بلیک بیری ہے اس کے کوئی 15 کروڑ صارفین ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں کتنی ایس ایم ایس کرتے ہوں گے روز, کتنے پیغام بھیجتے ہوں گے, کتنی ای میل ہوتی ہوگی, سب کا ریکارڈ رکھتا ہے کوئی پاگل ادارہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ممکن تو نہیں. اب انہوں نے کہا بھائی ہم تو 3 مہینے سے زیادہ ریکارڈ ہی نہیں رکھتے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ریکارڈ بھی کیا رکھتے ہیں وہ بھی سن لیں. اب میں نے آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیجی, وہ ایس ایم ایس کی ڈیٹیل نہیں رکھتے. اچھا. ریکارڈ یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیجی, کانٹینٹ اس کا ڈیلیٹ کر دیں, یا میں نے آپ کو ای میل بھیجی. کنٹینٹ تو وہ رکھ ہی نہیں سکتے, کنٹینٹ دے بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں برطانیہ میں, امریکہ میں ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہو سکتا, اور ٹیپ ہو جائے اس کی شہادت نہیں ہو سکتی. اچھا. اور آپ دیکھیے جرم ہے وہ ٹیلی فون ٹیپ کرنا. تو اب اگر ڈیٹا سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ حسین حقانی نے ایک میسج بھیجا, ایک ای میل بھیجی یا وصول کی, تو کیا لکھا تھا بھائی اس میں؟ اچھا, یہ پھر بھی ثابت نہیں ہوگا. گئی تھی, کوئی رشتے کی بات ہو رہی تھی, یا کوئی جناب یہ مسودہ بن رہا تھا سازشوں کا, اس کا ٹیکسٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ ہم ایک ایسا پیچھے بھاگ رہے ہیں ہواؤں کے پیچھے, اور اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں. لیکن حسین حقانی صاحب نے اپنی پوزیشن ویک نہیں کر لی, نہ آ کے وہ پاکستانی شہری ہیں, ہاں, اور پھر ایسی حکومت کے اوپر جس کا وہ حصہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں میری جان محفوظ نہیں. نہیں دیکھیے, بات یہ ہے ان کی جان دیکھیے نا, یہ حکومت کی جان ہے نا ان میں, اور حکومت بے جانی کون سی محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے. وہ تو خود اپنی بے جانی کا ثبوت دیتی رہتی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کی کیا آخر ایسا پرابلم کیا ہے؟ میمو کمیشن جو ہے لے لے ان کا بھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان. ٹھیک ہے. کیا ایسی بیتابی ہے؟ ان کی زیارت کرنے کو کیوں دل تڑپ رہا ہے؟ بھی لے لیں آپ بیان. ایک بات. جی. دوسری بات یہ, ڈیٹا تو کچھ ہوگا ہی نہیں وہاں, ڈیٹیل کیا ہوگی؟
بیان ہی بیان ہوگا، بیان ہی بیان ہوگا. اور ہم یہ سارا کاروبار جو ہے ایک سیاست ہے، ہر کام میں سیاست ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کبھی ہماری پوری تاریخ اسی طرح گزر گئی ہے، پلر ٹو پوسٹ ہم چل ایک رہے ہیں، دوسرے کے در پہ ہیں ہم. ایک وائلڈ گوز چیز. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات ہمارے پروگرام میں کا حصہ بنے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب سوالات بہت سارے ہیں، کل بھی ہم نہیں لے پائے تھے، اور فیس بک پہ بھی لوگوں کے جو سب سے زیادہ سوال آیا، انصر محمود صاحب ہیں، نوید احمد صاحب ہیں، انیس احمد صاحب ہیں، راہیلہ صاحبہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہی سوال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انرجی کانفرنس سے ہمیں کیا ملا؟ حقیقت پوچھے جی حقیقت انہوں نے بھی یہی پوچھا ہے. میں تو سخت مایوس ہوا اس انرجی کانفرنس سے، اچھا، کیونکہ اس میں جو شہباز شریف صاحب نے کامیابی حاصل کی وہ کیا؟ وہ یہ کہ پنجاب میں بھی دوسرے صوبوں کے مساوی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے جو ہمارے دوست کراچی جاتے ہیں یا ہم خود کراچی جاتے ہیں، کراچی میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جتنی لاہور میں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یا ہو رہی ہے، کچھ کم ہوئی ہے پہلے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ کو تقسیم کیا جائے گا. روشنی اگر یکساں نہیں تقسیم ہو سکتی تو اندھیرا ہی تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک. تو یہ تو ایک بڑی کامیابی ہوئی. ٹھیک ہے. باقی تو دیکھیے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو انرجی کانفرنس ہے اس میں ایک طویل المیعاد اور قلیل المیعاد منصوبے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک واضح اعلان ہوگا کہ یہ ہم اتنے میگا واٹ کا یہ منصوبہ شروع ہے، اتنی بجلی ہم پانی سے پیدا کریں گے، اتنی کوئلے سے کریں گے، فلاں سن میں کریں گے، یہ اس وقت کام شروع ہے یا کل شروع ہو جائے گا، پرسوں شروع ہو جائے گا. ایک پورا نظام الاوقات بنا کے، ٹھیک ہے، ٹائم فریم بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا. تو یہ جو 8 بجے دکانیں بند کروا دیں گے ویسے، تاکہ نہیں وہ میں بات میں لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ یہ جناب مسئلہ ہمارا 2 سال میں 4 سال میں اس طرح حل ہوگا اور لوڈ شیڈنگ اس طرح کم ہوتی جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوا. وہی لالی پاپ، وہی وعدے جو پہلی انرجی کانفرنس میں تھے وہی اب ہے. اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو کھل کے لوگوں کو نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. اگر اب بھی میں کہہ رہا ہوں ان سے اگر ہو رہا ہے تو بتائیں لوگوں کو، اعتماد میں لیں، لوگ صبر کر لیں گے، پتہ چلے نا. جی بالکل، کہ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں روڈ میپ ہے، ہم قریب پہنچ رہے ہیں منزل کے، تو صبر آ جائے گا. باقی دیکھیے جو 8 بجے دکانیں بند کرنے کا معاملہ ہے نا، جی ہمارے تاجر بہت شور مچاتے ہیں. یہ تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور ابھی تو بجلی کم ہے، سوشل پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، اب تو مجبوری ہے یہ کم کرنی پڑے گی. لیکن پوری دنیا میں دکانیں رات کو نہیں کھلتی. پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، پاکستان تو اسلامی جمہوریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو سوتا ہے نماز کے بعد اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. منع کیا اس بات سے. رات کو 2 بجے تک جاگتے ہیں، صبح 10 بجے تک سوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے معاشرے کو کہاں دھکیل دیا ہے. اور سنیے آپ، وہ کراچی شیخ صاحب بول رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام میں، چیمبر کے صدر، وہ کہنے لگے دیکھیے کراچی کے مخصوص حالات ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے یہاں تو 8 بجے کاروبار بند نہیں ہو سکتا. میں ہنس پڑا. میں نے دوستوں سے کہا ان سے پوچھو ممبئی سے بھی مختلف ہے. ممبئی میں 7:30 بجے سٹور بند ہو سکتے، آپ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل. کہ دنیا میں چین میں، جاپان میں، امریکہ میں، انگلستان میں، انڈیا میں کہیں کاروبار رات کو نہیں ہوتا. یہ بدی کی قوتیں گھر سے نکلتی ہیں رات کو. اگر لوگ گھر کو موومنٹ نہ کریں، رات کو گھروں میں رہیں، آدھی برائیاں کم ہو جائیں گی، خرچے بھی کم ہوں گے، صحت بہتر ہو جائے گی. نبی بخش صاحب ہیں ہمارے ساتھ کشمور سے. جی السلام علیکم نبی بخش صاحب. وعلیکم السلام سر. نبی صاحب، جناب مجید صاحب میرے 2 سوال ہیں سر آپ سے. ہاں جی حکم. پلیز تھوڑا سن لینا. جلدی. پہلا یہ کہ سر جو گلیشیئر پہ ہمارے 11ویں سیکٹر میں ہوا ہے،
ऐसे मार से दोनों मुमालिक अपनी अफवाज हटा क्यों नहीं लेते? दूसरा सवाल ये है कि सर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घेरा हुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा शरीफ की जो रूह बैठी हुई है उसको वहां से निकल जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ग्लेशियर से वापस क्यों नहीं आ जाते, यही तो हम कह रहे हैं वापस आ जाएं हुजूर। यही तो मुआहदा हो गया तो 1999 में इंडिया वहां पहुंचा है। अगर इंडिया तैयार हो जाए, हम भी वापस आ जाएं, वो भी वापस आ जाएं, वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का, इनको क्योंकि पीपल्स पार्टी के हम ही हैं, इनको शिकायत पैदा हो रही है जी, तो सुप्रीम कोर्ट को भी जरा इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह इकदाम करना चाहिए कि इस तरह की काले ना आए। शब्बीर अहमद साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो ये शब्बीर अहमद साहब, इन्होंने चूंकि फेसबुक में नाम, शहर का नाम नहीं, शब्बीर अहमद साहब पूछ रहे हैं जी, जो जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, इनका क्या इलाज हो सकता है? इनका इलाज ये है कि जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, जो पुलिस को मारते हैं, जो बसों को जलाते हैं, अब तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, कैमरे उनकी शक्लें रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका ताक़ुब किया जाए, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। फैसल नदीम साहब है। देखिए मैं बात सुने, तमाम सियासी जमातों को इत्तफाक करना चाहिए इस बात पर। ठीक है। मुल्क को लूटने वाले जो हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता खुला। ये एहतजाज का कोई तरीका नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें, बसों को आग लगाएं, रिक्शे जलाएं, गाड़ियां जलाएं और लोगों के घरों पे हमले करें, पुलिस की जो है उसके पीछे पड़े। हमें रियासत को अगर चलाना है तो तरीके भी सीखने होंगे उसके। जी फैसल नदीम साहब, आपसे माजरत कि आपकी कॉल नहीं ले सके, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर आपसे दोबारा इसी वक्त की जगह से मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।